नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 16। सलवा मोहदी शाह के साथ हवेली में दाखिल हुई। वहां मौजूद सभी लोग मोहदी के साथ इस अजनबी लड़की को देखकर मोहदी शाह को सवालिया निगाहों से देखने लगे। कौन है ये लड़की? जमीर अली शाह ने पूछा। बाबा साई, ये मेरे एक दोस्त की बहन है। मोहदी शाह ने अपनी बनाई हुई फर्जी कहानी जमीर अली शाह को भी सुना डाली। बाबा साई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इसे चंद दिनों के लिए हवेली में रहने देते, जब तक कि वो लोग वापस नहीं आ जाते। जमीर अली शाह मोहदी शाह के साथ खड़ी सलवा को देखने लगा। उसे न जाने क्यों सलवा बिल्कुल भी अच्छी ना लगी थी। वो न चाहते हुए भी इसे हवेली में रखने पर राजी हो गया था, क्योंकि वो मोहदी शाह की कोई भी बात नहीं टाल सकता था, क्योंकि वो उसके मुस्तकबिल का होने वाला दामाद था। उसने सोच रखा था कि वो अपनी नापर बेटी सोहनी की शादी मीर मोहदी शाह के साथ करवाएगा, जिससे मोहदी शाह बिल्कुल भी बेखबर था। सलवा को मेहमान वाला कमरा दे दिया गया था। मेहमान दिन इजाजत पाते ही जमीर अली शाह का हाथ चूमकर उसका शुक्रिया अदा किया था। इसकी ये फर्माबरदारी देखकर तो जमीर अली शाह खुश होता था। आओ चलो मेरे साथ। मोहदी आगे बढ़ गया और सलवा उसके पीछे पीछे चलने लगी। सिकंदर शाह तो पहली ही नजर में सलवा पर लट्टू हो गया था। उसकी निगाहों ने मोहदी शाह के पीछे चलती सलवा शाह जमान शाह का दूर तक पीछा किया था। मोहदी शाह उसे कमरा दिखाते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा कमरा मोहतरमा। सलवा कमरे को देखने लगी। कैसा लगा? सलवा होंठ लटका कर बोली, हाँ बस ठीक ही है। उसके अंदाज पर मोहदी शाह मुस्कुराया। क्या खाओगी? सलवा बेगम। हैं? सलवा बेगम? सलवा ने पूरी आंखें खोलकर मोहदी शाह को घूरा था। सलवा ने दूसरी तरफ चेहरा करके कहा, जहर के अलावा जो भी खाने को वो ले आओ मोहदी शाह। सलवा के इस तरह कहने पर मोहदी शाह ने कहका लगाया। सलवा ने पलट कर मोहदी को देखा जो हंस रहा था। आज पहली बार सलवा ने उसे यूं हंसते हुए देखा था। मोहदी शाह हंसते हुए बोला, वैसे मजाक तो तुम बहुत अच्छा कर लेती हो। जिंदगी खूब गुजरेगी तुम्हारे साथ। सलवा जट से बोली, मैं कोई जोकर हूँ? वो बुरा ही मना गई। वो मुस्कुराया। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मोहदी शाह कमरे से निकल गया। इसके जाते ही सलवा ने अपनी माँ को काल मिलाई। दूसरी तरफ से रबिया शाह फोन उठाते ही उस पर बरस पड़ी, जिस पर बड़ी मुश्किल से सलवा ने उसे ठंडा किया। सॉरी मम्मी, माफ कर दे, मैं आपको बताए बगैर ही इधर चली आई। अच्छा ठीक है, ये बताओ कैसी हो तुम, और जब आ रही हो? मोह तुम्हें बहुत याद करता है। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। उसे कॉल करके उसे अपनी खैरियत से आगाह कर देना। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। मैं अपनी दोस्तों के साथ इधर बहुत मज़े में हूँ। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। मैं मोहत को कॉल करके अपनी खैरियत से उसे आगाह कर दूंगी। थोड़ी देर इधर उधर की गुफ्तगू करने के बाद सलवा ने मोबाइल रख दिया था। शुक्र खुदा का बच गई मम्मी के गुस्से से। तभी मोहदी शाह भी खाना लिए कमरे में दाखिल हुआ। लो भाई, गर्मा गर्म खाना खा लो, बेड पर रख दो। सलवा बाजू सीने पर बांधे हुक्म देने वाले अंदाज में बोली। मोहदी शाह ने उसे देखा। वो खाना बेड पर रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, आज हमारा सिर्फ निकाह हुआ है और मोहतरमा तो अभी से ही मुझ पर रोब झाड़ने लग गई है। सलवा मुस्कुराते हुए बोली, जब निकाह कर ही लिया तो हुक्म भी मानने पड़ेंगे। सलवा हाथ धोकर बेड पर आकर बैठ गई। मोदी शाह सीने पर हाथ बांधे दिलचस्पी से उसे खाना खाते हुए देखने लगा। फिर उसे देखकर शरारत से बोला, मुझे अपने साथ खाने का नहीं कहोगी? सलवा नवाला मुंह में डालते हुए बोली, मरवाना है क्या? वो कैसे? वो दिलचस्पी से बोला, भाई अब देखो ना, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ खाना खाते हुए देख लिया तो मेरी शामत अलग से आएगी और इस हवेली से निकलना अलग पड़ेगा। सलवा ने पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। मोहदी बेफिक्री से बोला, तो पता चलने दो ना, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। भाई तुम मेरी मनकूहा हो, मैं अब तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ। ये सुनना था कि पानी पीती सलवा को गोता लग गया। वो बुरी तरह से खांसने लगी। ओ क्या हुआ, तुम ठीक हो? मोहरी आगे बढ़ा और झुककर बुरी तरह से खांसती हुई सलवा की पीठ आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। अब ठीक हूँ, वो सलवा की तरफ झुका उससे पूछ रहा था। सलवा अपने दुपट्टे से होंठों को साफ करते हुए बोली, हाँ अब मैं ठीक हूँ। मोहदी शाह उससे दूर हुआ। अच्छा क्या कह रहे थे तुम? सलवा ने उससे पूछा। मैं ये कह रहा था कि तुम मेरी मनकूहा हो। अच्छा, तो फिर क्या तुम इन सबको बता दो कि मैं तुम्हारी मनकूहा हूँ? मोहदी शाह उसे तंग करते हुए बोला, मजबूरी है, अब तो बताना ही पड़ेगा। खबरदार ऐसी गलती भी मत करना वरना बहुत बुरा होगा। सलवा उसे वार्न करते हुए बोली, अच्छा वो कैसे? वो मजे से बोला, कैसे का क्या मतलब? बस होगा बुरा। मोहदी मुस्कुराया।
सलवा ने कुछ सोच कर कहा, तुम मुझे हवेली की सैर कराओगे ना? वो पुरयकीन निगाहों से उसे देखकर बोली। वो उसे देखकर बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब तो तुम इस हवेली की मालकिन हो। चलो जल्दी से खाना खा लो, मैं तुम्हें हवेली दिखाने के लिए ले जाता हूँ। हाँ ठीक है। सलवा ने जल्दी से खाना खाया और फिर मोती उसे हवेली दिखाने ले गया। वाओ, ये तो बहुत ही बड़ी और बहुत खूबसूरत है। सलवा का मुंह खुल गया था। मोदी उसे यूं हैरान देखकर मुस्कुराया। पागल लड़की, हाँ कैसे नहीं होगी, ये हवेली हमारे दादाओं पर दादों के जमाने की है। ओ तो ये बात है। सलवा हैरत ज़दा रह गई थी। इतनी पुरानी है ये हवेली? हाँ बिल्कुल। वो दोनों घूमते फिरते हवेली के अकबी हिस्से की तरफ आ गए थे। इस हिस्से में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ अंधेरा क्यों है? चलो आगे चलते हैं, सलवा ने उससे कहा। मोदी ने आगे बढ़ती सलवा का हाथ थाम लिया। चलो वापस चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने तो अभी ये हिस्सा बिल्कुल भी नहीं देखा। इस तरफ कोई भी नहीं जा सकता, किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। मगर क्यों? ये बाबा साईं का हुक्म है कि वहां कोई भी नहीं जा सकता, हत्ता कि मैं भी नहीं। ये क्या बात हुई भला? क्यों मना कर रखा है? कोई तो बात होगी ना? क्या तुम लोगों ने ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की? सलवा अकबी हिस्से की तरफ बड़े इश्तियाक से देखने लगी। मोहदी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। सलवा पलट पलट कर पीछे देख रही थी। मोहद्दी, वहां कुछ तो होगा, सलवा ने चलते चलते उसे पुकार कर बोली। मोहद्दी ने सलवा को देखा। उसके इस तरह उसके नाम से पुकारने पर उसके दिल की धड़कन बढ़ी थी। पहली बार उसने इस तरह पूरे हक के साथ मोहद्दी कहकर पुकारा था। उसे बहुत अच्छा लगा था। वो उसके पास आया और उसके दोनों बाजुओं से पकड़कर उसे देखते हुए बोला, पीछे तुमने जो भी देखा है वो सब भूल जाओ। अगर बाबा साई को पता चल गया ना कि हम दोनों वहां गए थे, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। तुम समझ रही हो ना? वो सलवा का गाल थपथपाते हुए मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शोहर की जो सबके सामने इंसल्ट की जाए? सलवा ने सर नफी में हिलाया। गुड गर्ल, तुम बहुत फर्माबरदार बीवी साबित होगी। वो उसका सर थपकते हुए मुस्कुरा कर बोला, चलो मैं तुम्हें एक जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। ये बहुत ही अजीब जगह थी। दाएं बाएं लंबी दीवारें थी और इन दीवारों पर पुराने जमाने से लेकर अब तक की तमाम ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी हुई थी। वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। वो दीवारों पर लगी तमाम तस्वीरों को देखने लगी। ये कौन है? मोहदी शाह उसे इन सब के बारे में तफसीलन बताने लगा। सरवा बड़े इश्तियाक से वो सारी तस्वीर देख रही थी। मोहदी शाह को अब डर लगने लगा था कि कहीं जमीर अली शाह उसे ढूंढता हुआ यहाँ ना चला आए। चलो अब यहाँ हम से चलते हैं, काफी टाइम हो गया है। हाँ थोड़ी सी रह गई है, चलते हैं फिर। सरवा इन सब की तस्वीर अपने मोबाइल फोन पर कैद कर रही थी। तभी एक तस्वीर का फोटो लेते हुए उसका हाथ रुका था। वो कैसे इस तस्वीर वाले शख्स को पहचान ना पाती? वो तो उसके बाप शाहजमान शाह की तस्वीर थी। वो कांपती हुई उंगली से इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मोहदी से बोली, ये कौन है? मोहदी शाह ने शाहजमान शाह की तस्वीर को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे सबसे छोटे चाचा साईं की तस्वीर है। अच्छा, कि क्या नाम है इनका? नाम पूछते हुए सलवा के होंठ कांपे थे। इनका नाम चाचा शाहजमान शाह है। अच्छा, अभी कहाँ है तुम्हारे ये चाचा साईं? ये तो इससे पहले कि मोती शाह उसे शाहजमान शाह के बारे में कुछ बताता, पीछे से जमीर अली शाह की दार पर वो दोनों डर कर पीछे पलटे थे। जहां पर जमीर अली शाह सुर्ख आंखों से सख्त गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? मोहदी शाह घबरा गया था। तुम लोगों को मालूम है ना कि यहाँ आना मना है, फिर भी तुम लोग यहाँ चले आए। माफी बाबा साईं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो बस इसे हवेली दिखाते दिखाते इधर गलती से निकल आए। चलो आओ। वो सलवा को लेकर जाने लगा तो जमीर अली शाह की पुकार पर वो दोनों रुक गए। जमीर अली शाह गुस्से से सलवा को देखते हुए बोला, और हाँ, इस पराई लड़की को जितना हो सके हवेली के मामला से दूर ही रखो। अगर कोई बात ना माने तो फिर इसे चलता करो। मेहमान है तो मेहमान ही रहे, ज्यादा हवेली की मालकन बनने की कोशिश ना करे। जी बाबा साईं, समझ गए। चलो मेरे साथ। वो सलवा को लेकर वहां से चला गया। जमीर अली शाह के पास से गुजरते हुए सलवा ने देखा, जमीर अली शाह सख्त गुस्से में था, जैसे आकर इन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। पकड़वा दिया ना? कह भी रहा था कि चलो चलते हैं, मगर नहीं, तुम भी ना। सलवा ने चलते चलते उसे देख कर कहा, यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे वहां जाने से अंकल को क्या तकलीफ हो रही है। आप देखो ना, वहां था ही क्या, सिवाय पुराने लोगों की पुरानी तस्वीरों के। मगर उनकी ने मुझे इतनी बुरी तरह से जार कर रख दिया। मत भूलो कि मैं अब भी इस हवेली का मुस्तकिल हिस्सा हूँ। वो क्या कह रहे थे कि मैं पढ़ाई और गैर लड़की हूँ? हना, इन्हें नहीं पता क्या मैं सलवा मीर मोहती शाह बन गई हूँ। फिर देखना कैसे इज्जत देते हैं मुझे।
وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ مہدی شاہ اسے یوں بڑبڑاتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مہدی سلوا کو اس کے روم میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ سلوا اب کمرے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک تو بات واضح ہو چکی ہے کہ میرے ڈیڈی یہیں آئے تھے، مگر اب یہ جاننا ہے کہ آخر ڈیڈی گئے کہاں؟ مجھے تو اب تک وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حویلی کے اس عقبی حصے میں کسی کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہاں آخر ایسا کیا ہے جس کو سب سے چھپایا جا رہا ہے؟ مجھے تجسس ہو رہا ہے، آخر وہاں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے جس سے یہ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہم سب سے چھپا رہا ہے؟ کچھ تو ہے وہاں، کوئی تو راز دفن ہے وہاں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے پہر بھی وہ آدمی اس جگہ کی پہرہ داری کرتا ہے، اور مجھے یہ بید جاننا ہے کسی بھی طرح سے، اور یہ سب مجھے وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا۔ وہ ایک پلان ترتیب دے چکی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بعد میں وہاں جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس نے انمول کو کال کی۔ انمول شاید سو رہی تھی۔ ہاں انمول، کیسی ہو؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ بولی۔ کیا ہے سلوا یار، اتنی رات کو بھی تمہیں سکون نہیں ہے؟ ساری نیند خراب کر دی تم نے۔ صبح کال نہیں کر سکتی تھی کیا تم؟ یار میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے تمہیں ابھی ہی فون کھڑکا دیا۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تم تو جانتی ہو نا کہ جب تک میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ اچھا اب بکواس بند کرو اور جلدی سے بونکو، مجھے سونا بھی ہے۔ سلوا کا منہ بن گیا، پھر وہ بتانا شروع ہوئی۔ تمہیں پتا ہے یار، تمہارا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ کیسا پلان؟ انمول نے پوچھا۔ ارے وہی جو تم نے مجھے میر مہدی شاہ کے بارے میں بتایا تھا۔ اب کیا کر دیا ہے تم نے؟ یار میں نہ اسے شادی کی ریکویسٹ کر دی تھی اور وہ مان بھی گیا اتنی جلدی۔ کیا شادی کی ریکویسٹ؟ یہ سن کر انمول کی نیند بک سے اڑ گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں نا، اور آج ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ کیا نکاح؟ انمول کی چیخ ہی نکل گئی تھی یہ سن کر۔ ارے یار تم نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ مرد جب غصے میں ہو تو اس سے پیار سے بات کرو۔ ارے یار میں نے تمہیں پیار سے بات کرنے کو کہا تھا، ڈائریکٹ نکاح کرنے کو نہیں۔ پاگل بے وقوف لڑکی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انمول نے اس کی بے وقوفی پر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ یار انمول، تم نے ہی تو مجھے یہ آئیڈیا دیا تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ خدا کا کچھ خوف کرو سلوا، میں نے کب تمہیں نکاح کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ اب نہ جانے اس بیچارے موہد کا کیا ہوگا۔ انمول کو بیچارے موہد کی فکر ہوئی۔ بیچارہ موہد، اس پر کیا بیتے گی یہ سن کر؟ وہ تو بیچارہ پاگل ہی ہو جائے گا تمہارے نکاح کا سن کر۔ تم نہیں جانتی وہ تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ وہ تو تم پر ایک سیکنڈ بعد دعا دینا دیکھنا تم۔ انمول نے اسے ڈرانا چاہا۔ بکواس نہ کرو، اگر نکاح ہو بھی گیا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ جب میرا کام ہو جائے گا تو پھر میں موہد شاہ سے طلاق لے لوں گی۔ کیا طلاق؟ ہاں بھائی، میں نے تو پورا پلان بنا لیا ہے۔ یار سلوا، تم اب نہ ناانصافی کر رہی ہو اس بیچارے کے ساتھ۔ اب اگر نکاح کر ہی لیا ہے تو اسے دل سے تسلیم بھی کر لو۔ ویسے ہے کتنا پیارا اور ہینڈسم۔ قسم خدا کی اگر میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا تو قسم سے میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ بکواس بند کرو اب تم۔ او ہاں یاد آیا، سلوا کو جیسے اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ یار انمول، تمہیں پتا ہے میں نے نا ادھر ڈیڈی کی تصویر دیکھی تھی۔ اچھا، کہاں پر؟ سلوا نے انمول کو پوری بات بتا دی۔ او تو تم مہدی سے پوچھ لیتی نا، پوچھا ہی تو تھا۔ مگر شومئی قسمت، عین اسی وقت پر ہی مسٹر ضمیر علی شاہ نے وہاں پر انٹری ماری۔ مگر یار مجھے یقین وہاں کچھ تو ضرور ہے جو ضمیر علی شاہ سب سے چھپا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے میرے ڈیڈی کا بھی وہیں سے کچھ نہ کچھ کنیکشن ضرور ہے۔ مجھے یہ سب جاننا ہے۔ انمول نے کہا، میری تمام تر دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، آمین۔ انمول سے بات کرنے کے بعد وہ اب بیڈ پر لیٹی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیوں نہ میں بھی ابھی وہاں چلی جاؤں؟ رات کے 12:30 بج رہے تھے، سب ہی سو گئے ہوں گے۔ ہاں یہ صحیح وقت ہے وہاں جانے کا، مجھے ابھی جانا چاہیے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ کمرے سے نکل آئی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بڑی ہوشیاری اور آہستگی سے ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کا رخ حویلی کے عقبی حصے کی طرف تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہاں بہت اندھیرا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر رکھی تھی۔ وہ اس کی روشنی کی مدد سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر یہ راز جاننے کا جنون بھی اس پر سوار تھا۔ رات کا پہر تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہوا کی کھنکی سے خشک پتے اڑ رہے تھے جو ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رہے تھے۔ خشک پتوں پر قدم رکھنے سے ان میں چرچراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ سلوا کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اسے یہ سب کسی ہارر مووی کی طرح لگ رہا تھا۔
کہ بس ابھی کہیں سے کوئی بت نمودار ہوگا اور پھر اس کا کام تمام۔ اس کے گلے میں گھنٹی ابھر کر معدوم ہوئی، وہ سانس بھی آہستہ آہستہ سے لے رہی تھی، وہ بکھرے ہوئے پتوں پر آہستہ آہستہ قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ قدموں کی آواز اس کے قریب سے قریب تر ہونے لگی، کوئی اس کے بالکل قریب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ سلوا کا خوف کے مارے خون خشک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا، اس کا سایہ اس کے پیچھے بالکل اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ جو ہی پیچھے مڑی، سامنے والی شخصیت کو دیکھ کر وحشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر خشک پتوں پر جا گرا۔ سلوا نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گوندا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس نے اس سے پہلے اس لڑکی کو حویلی میں کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سلوا خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی اسے گھورتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولی، بی بی جی یہاں کیوں آئی ہیں؟ جائیں یہاں سے فوراً سے۔ کہ کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ سلوا ہمت کرتے ہوئے وہ مشکل بول پائی۔ وہ بظاہر بہادر ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی، مگر وہ سچ میں بہت ڈر گئی تھی۔ کہ کون ہو تم؟ میں اس حویلی کی نگرانی ہوں۔ سلوا اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو شکل صورت سے بہت پراسرار معلوم ہو رہی تھی، جیسے اس کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوئے ہوں۔ مگر میں نے تو تمہیں کہیں بھی نہیں دیکھا، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ سلوا اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی اسے دیکھتے ہوئے بولی، بی بی جی جلدی سے یہاں سے بھاگ جائیں۔ وہ لڑکی نیچے جھکی اور سلوا کا موبائل فون اٹھا کر سلوا کو پکڑاتے ہوئے بولی۔ سلوا کو اس پراسرار لڑکی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چلے بی بی جی۔ وہ لڑکی سلوا کو لے کر آہستہ آہستہ واپسی کی طرف چلنے لگی۔ سلوا اپنے ساتھ چلتی اس پراسرار لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی یہ سن کر رک گئی۔ سلوا نے خوف سے تھوک نگل کر اسے دیکھا، جو اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ لڑکی کوئی بھوتنی ہے یا پھر کوئی چڑیل؟ کیا میں ایک بھوتنی یا پھر چڑیل کے ساتھ ہوں؟ سلوا نے خوف سے جرجری لی۔ میرا نام زلیخا ہے۔ او زلیخا، ہاں زلیخا، یہ تو انسانوں والا نام ہے، یعنی کہ تم ایک انسان ہو؟ سلوا خوش ہو کر بولی۔ وہ لڑکی سلوا کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی، جیسے اسے سلوا کے ذہنی توازن پر شک ہوا تھا۔ بی بی جی آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ سلوا نے الٹا اسی سے ہی سوال پوچھ لیا۔ وہ لڑکی دوبارہ سے رک گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ دونوں اس حال نما جگہ پر آ چکی تھی جہاں پر پرانی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا، بس چاند کی مدھم روشنی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں زلیخا کہ وہاں کوئی کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ لڑکی مسکرائی۔ آپ سننا چاہتی ہیں بی بی جی؟ تو پھر سنیے۔ وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پر بری روحوں کا بسیرا ہے۔ بری روحوں کا بسیرا؟ ہاں بی بی جی، کہتے ہیں کہ رات کو نہ حویلی کے اس حصے سے ڈانچے نکل آتے ہیں اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ان ڈانچوں کو دیکھا ہے اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس نے بھی ان ڈانچوں کو دیکھا وہ لوگ بھی غائب ہو چکے ہیں اور ان کی لاش تک کسی کو بھی نہیں ملی۔ یہ سننا تھا کہ سلوا کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اس پراسرار لڑکی کو دیکھنے لگی کہ آیا یہ بھی کوئی بھوتنی یا پھر کوئی چڑیل تو نہیں۔ وہ ابھی اسی سوچ میں غرق تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے ضمیر علی شاہ کی ڈانٹ سنائی تھی۔ سلوا کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ضمیر علی شاہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ارے لڑکی، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا کہ ادھر نہیں آنا۔ وہ انکل، میں اس لڑکی کے پیچھے۔ سلوا نے پیچھے مڑ کر ضمیر علی شاہ کو زلیخا دکھانی تھی، مگر یہ کیا؟ وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ ابھی تک تو یہیں کھڑی تھی۔ ضمیر علی شاہ نے اس کی بات کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر غصے سے کہا، میں نے تجھے پہلے بھی منع کیا تھا کہ ادھر مت آنا، پھر بھی تم ادھر چلی آئی۔ سوری انکل، آئی ایم ویری سوری، وہ معصومیت سے بولی۔ وہ دراصل مجھے نہ نیند میں اٹھ کر چلنے کی بیماری ہے، مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ میں ادھر کیسے چلی آئی۔ آئی ایم سوری انکل، ونس اگین سوری، اور دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اس بار معاف کر دے پلیز۔ اس نے جیسے منت ہی مانگی تھی۔ ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے۔ اور سلوا حکم پاتے ہی وہاں سے ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کمرے میں آتے ہی سلوا نے دروازہ لاک کیا اور جلدی سے بیڈ پر چڑھ کر کمبل میں گھس گئی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی اور وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس کا زندگی میں کبھی کبھی روحوں یا جنوں سے واسطہ نہ پڑا تھا، مگر آج واسطہ پڑا تھا۔ ڈانچوں والی بات یاد کر کے اس نے خوف سے جرجری لی۔ کہیں وہ لڑکی بھی کوئی؟ اس سے آگے اس سے سوچا نہ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ علی رضا خود کو کوس رہا تھا کہ وہ کیسے ایک لڑکی سے دھوکا کھا گیا۔ اب اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ ان لڑکیوں کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی جن کو اپنی جھوٹی محبت کا دھوکا دے کر چھوڑ دیتا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کا وہ دل توڑ چکا تھا، کتنوں کے وہ دلوں اور جذباتوں سے کھیل چکا تھا۔
آج کب اس پہ بیتی تو اسے اس تکلیف کا اندازہ ہوا تھا کہ اگر محبت میں دھوکہ ملے تو کیسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ انہیں بھی اسی طرح تکلیف محسوس ہوتی ہوگی۔ علی رضا پچھتا رہا تھا، خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ خود کو اتنا چلاک اور عقلمند سمجھنے والا ایک لڑکی سے کیسے دھوکہ کھا گیا۔ اس نے کل بویا تھا اور آج وہ اسی کا پھل کھا رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ تبھی اسے کوئی سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ غور کرنے پر اس نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عروج مراج ہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی علی رضا نے نفرت سے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ عروج مراج اس کے پاس آئی۔ علی رضا نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس کی یہ کوشش دیکھ کر عروج مراج ہنسی۔ اس نے جھک کر اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ علی رضا نفرت سے اس دھوکے باز لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم چاہے لاکھ کوشش کر لو مگر تم اس تہہ خانے سے ہرگز بھی نہیں نکل سکتے۔ وہ چلایا، بے وفا دھوکے باز لڑکی، تم نے مجھے محبت کے نام پر بے وقوف بنایا۔ عروج مراج ہنسی۔ علی رضا صاحب، آپ نے کیا سوچ رکھا تھا کہ دھوکہ دینا صرف آپ کو ہی آتا ہے؟ کیا آپ کبھی بھی کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے؟ کیا کوئی اور آپ کو بھی اپنی جھوٹی محبت کے جال میں نہیں پھنسا سکتا تھا؟ کیا آپ کو اس کے اندھے بھروسے سے آپ ہی کو پھنسایا ہے؟ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ خود پر اتنا اندھا بھروسہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ علی رضا اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے علی رضا صاحب، اگر رسیاں کھل بھی گئی تو آپ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ ان جگہوں کی خفیہ کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس تہہ خانے کے چاروں طرف خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ذرا میں بتا رہی ہوں کہ ذرا احتیاط سے کام لینا۔ تم جو کچھ بھی کر لو مگر پھر بھی تم پکڑے جاؤ گے، کیونکہ باہر مسئلہ آدمی چوکنا کھڑے ہوئے تھے۔ تمہارے باہر نکلتے ہی وہ تمہیں شوٹ کر دیں گے، اس لیے اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو خاموشی سے یہیں پر بیٹھے رہو۔ علی رضا غصے سے داڑا، میں تمہیں یہاں سے نکل کر دکھاؤں گا، مگر میرا وعدہ ہے یہاں سے نکلتے ہی میں سب سے پہلے تم دونوں دھوکے باز بہن بھائی کو شوٹ کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بھی دیکھا جائے گا علی رضا صاحب۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور علی رضا بے بسی سے بس اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کتنا بے بس ہو گیا تھا وہ، اتنا کہ شاید وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بے بس نہ ہوا تھا۔ لالا کو ہوش آ چکا تھا، پاشا اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو لالا جی، کیسے حال ہیں آپ کے؟ لالا نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم سے اچھے ہی حال ہیں۔ او سچ میں؟ پاشا حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ وہ لالا کو دیکھتے ہوئے بولا، ضد کیوں کرتے ہو لالا؟ کیوں اتنے ضدی ہو تم؟ مان جاؤ میری بات، کیوں نہیں مانتے میری کوئی بھی بات؟ میرے آدمی بان جاؤ، عیش کرو گیش، کیا رکھا ہے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے میں؟ اب دیکھو کیا صلہ مل رہا ہے تمہیں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا۔ تم میری بات مان لو، میں تمہارا سردار بن جاؤں گا اور تم میرے وفادار غلام۔ لالا اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے بولا، لالا مر تو سکتا ہے مگر تم جیسے ظالم کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ پاشا اپنے چہرے پر سے تھوک صاف کرتے ہوئے ہنس کر بولا، لالا تم نہ بہت ہی ضدی اور ڈیٹ ہڈی ہو، اتنی آسانی سے بات نہیں مانتے، اور مجھے تمہاری یہی عادت تمہارا گرویدہ بناتی ہے۔ چلو پھر ایک خبر سناتا ہوں، شاید یہ خبر سن کر تم اپنا ارادہ اور فیصلہ بدل ڈالو۔ لالا نے اسے دیکھا۔ لالا تمہاری چہیتی اور لاڈلی بیٹی گل لالا میری قید میں ہے۔ لالا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسے حیران مت ہو لالا، میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ پاشا بلا تم سے ایسا سنجیدہ مذاق کیوں کرے گا؟ سوچ لو، اب بھی وقت ہے، ورنہ میں تمہاری بیٹی گل لالا کا حشر کروں گا۔ یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، مجھے پہلے ہی اس پر غصہ چڑھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے یعنی پاشا کو سریعام جوتوں سے مارا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کی عزت اور جان بچ جائے تو پھر میری اطاعت کر لو۔ پاشا نے اسے بلیک میل کرنا چاہا۔ ہرگز بھی نہیں، مر کر بھی نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میری بیٹی کی عزت کا حوالہ دے کر تم مجھے بلیک میل کر لو گے؟ ہرگز نہیں، میری بیٹی کی عزت کا محافظ میرا رب ہے، اگر اس نے چاہا تو اس کا بال بھی بکا نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر پاشا ہنسا۔ لالا تم بھی نا بہت مزاحیہ ہو، بہت ہنساتے ہو اپنی ان دلچسپ باتوں سے۔ سن کر مزہ آ گیا۔ تجھے میں اتنی جلدی نہیں ماروں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے ماروں گا تاکہ تم وقت میں زیادہ تکلیف محسوس کر سکو۔ تم بھی سن لو پاشا، لالا نہ جھکنے والوں میں سے ہے اور نہ بکنے والوں میں سے، مار تو جائے گا مگر تم جیسے شیطان مردود کے آگے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ آج ڈیٹ اور ضدی آدمی، کس ڈیٹ مٹی کے بنے ہو تم؟ چلو دیکھتے ہیں پھر تمہاری یہ عقل اور یہ غرور کب تک رہتا ہے۔ میں نے اپنا آدمی تمہارے مستقبل کے داماد مستقیم برہان کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ اسے بھی یہ بات پتہ چل سکے کہ اس کی منگیتر میری قید میں ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ سن کر وہ میرے پاس دوڑتا ہوا آئے گا، کیونکہ وہ اپنی ہونے والی عزت غیرت کے نام کو میرے غلیظ ہاتھوں میں نہیں چھوڑے گا۔
کیوں کیسے ٹھیک کہا نا میں نے لالا جی، پاشا نے کہکا لگایا اور بس لالا اس شیطان آدمی کو ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کتنا شاطر دماغ آدمی تھا وہ۔ منہاس کا زخم اب کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ نوین اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہی تھی۔ منہاس اس کا مقروض تھا۔ انجی اور ناظرہ ابھی بھی ارسل منہاس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ نوین سمجھی تھی کہ خطرہ ٹل گیا ہے، مگر نہیں، خطرے نے تو ابھی سر اٹھایا تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ نادرا کے کہنے پر پاشا نے ہر ہسپتال کے باہر اپنے آدمی تعینات کر رکھے تھے۔ انہیں ارسل منہاس کی تصویر دکھا کر بتا دیا گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی ارسل منہاس نظر آ جائے اسے فوراً شوٹ کر دیا جائے۔ اسی ہسپتال میں پاشا کا آدمی تعینات تھا۔ وہ باہر آتے جاتے مریضوں کو بہت گہرائی سے جانچ رہا تھا۔ منہاس بیڈ پر لیٹا تھا۔ نوین اس کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد بولی، آپ کا زخم اب کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے، اب آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ گھر کا سن کر اس کے چہرے پر ایک طریق سا سایہ لہرایا تھا جو نوین سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ ارسل سے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ نوین سب جانتی تھی، مگر پھر بھی خود کو ایسے ظاہر کیا جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ اسے اگلوانے کے لیے بولی، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، کیا آپ کے والدین کو آپ کے زخمی ہونے کا علم نہیں ہے؟ منہاس آہستہ سے بولا، میرے والدین سعودیہ گئے ہوئے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ او ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، نوین نے خوش ہو کر کہا۔ اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کو ہی اپنے گھر کی زیارت کرواتا ہے۔ آپ کے ماں باپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ منہاس ہلکا سا مسکرایا، جی بالکل۔ کیا آپ کے کوئی اور رشتہ دار نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھنے نہیں آیا؟ نہیں، وہ اس شہر میں نہیں ہیں اور ہماری ان کے ساتھ زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوتی۔ او اچھا، نوین نے اس سے آگے اور کچھ بھی نہ پوچھا، کیونکہ شاید وہ خود بھی نہیں بتانا چاہ رہا تھا، تو سو وہ بھی خاموش ہی رہی۔ نوین اسے بیساکھیوں کی مدد سے چہل قدمی کرانے کے لیے اسے سہارا دیے باہر لے آئی تھی۔ وہ اسے ایک بازو سے پکڑے آہستہ آہستہ اسے چلنے کی مشق کروا رہی تھی۔ وہ اب چلنے پھرنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ہی خوش ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے اچانک ہی منہاس کی بیساکھی بے قابو ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے جا گرتا اور اس کے زخم پر چوٹ لگ جاتی، نوین نے جلدی سے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ سنبھل کے، ابھی چوٹ لگ جاتی آپ کو۔ اور وہ وہیں سے دروازے پر اونگتے ہوئے پاشا کے آدمی کی آنکھ کھل گئی اور اسے ارسل منہاس کو پہچاننے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جاری ہے۔